बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास है जी तक़सीमुल जरीमा बिहसब तरीक़ा व कैफ़ियत इर्तिकाबिहा। हम इससे पहले देख रहे हैं कि जो क्राइम्स हैं उनकी तकसीम किस किस बुनियाद पे हो सकती है। इससे पहले जो पार्ट है उसमें हमने देखा कि जो इंटेंशनल यानी जराइम मकसूदा और गैर मकसूदा उसकी बुनियाद पे तकसीम है। अब हमारे पास तकसीम है कि कैफियत इर्तिकाब यानी जुर्म को करने का तरीक़ेकार कौन सा अपनाया गया है, यानी किस रास्ते को इख्तियार करके कोई बंदा जुर्म तक पहुंचा है। तो यहाँ पे इससे बहस होगी। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं कि अल जरीमतुल इजाबिया और दूसरे को कहते हैं कि अल जरीमतुस सलबिया। तो इजाबिया को मतलब अंग्रेजी इनका जो तर्जमा है वो एक्शन और ओमिशन से कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब देखें, आपको अगर स्क्रीन नजर आ रही हो तो इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे कि अल जरीमतुल इजाबिया ततकव्वनु मिन इत्यानी फ़िअलिन मनहियान हु। इजाब कहते हैं कि किसी काम को करना। तो जाहिर है कि अब हमने जुर्म को देख रहे हैं, हम क्राइम को देख रहे हैं, तो क्राइम तभी होगा जब किसी मनहियान फेल यानी ऐसा कोई फेल जिससे हमें कानून ने या अगर शरीयत की बात करें तो अल्लाह ताला ने मना किया है, उस फेल का इर्तिकाब कोई बंदा करेगा तो ये एक्शन होगा, इजाब इसको कहेंगे। इसकी मिसाल है जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि किसी इंसान को कत्ल ना किया जाए। इसी तरह जो राइज कानून है वो भी यही बात करता है। जिना से मना किया, चोरी से मना किया, इसी तरह डाका डालने से मना किया। तो अब कोई बंदा इनमें से कोई काम करता है तो गोया कि उसने जिस काम से मना किया गया था, जिना था, चोरी था, डकैती करना था, तो ये उसने इजाब किया, तो लिहाजा ये एक्शन होगा। इसी के मद्दे मुकाबिल है जी अल जरीमतुस सलबिया के ओमिशन। अब ओमिशन किसको कहते हैं कि तर्कुल फेल अल मअमूर बिही, या यूं इसके आसान ये है, लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है कि ततकव्वनु मिनल इम्तिना, यानी रुक जाने से ये वजूद में आता है। किस चीज से रुकना? अन इत्यान फ़ैल मामूर बिही, जो किसी इंसान की जिम्मेदारी थी, जिस काम को करने का कानून ने उसको पाबंद बनाया था, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अब इसकी मिसाल देखें कि एक बंदा था, वो अल्लाह ना करे कत्ल हो गया, तो अब उसके कत्ल के वक्त वहां पे दो लोग और मौजूद थे। तो हमें पता है कि जो शहादत का निसाब है वो कम से कम दो लोग होने चाहिए उसमें गवाही के लिए। एक बंदा अब उनमें से गवाही दे रहा है, दूसरा बंदा हालांकि उसकी शरन ये जिम्मेदारी बनती है, कानून उसको मजबूर करता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, आप जाके गवाही दें ताकि एक इंसानी जान का नुकसान हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। तो वो कहता है जी नहीं, मैंने गवाही नहीं देनी। तो अब गवाही देना चूंकि उसने देखा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो गवाही नहीं देता। तो अब गोया कि जिस काम के करने का कानून ने, शरीयत ने उसको पाबंद बनाया था, वो नहीं कर रहा। अब और इसकी मिसालें अगर हम देखना चाहें तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जक़ात दे, एक बंदा जक़ात नहीं देता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नमाज पढ़े, नमाज नहीं पढ़ता। तो खातून के हुकूक का ख्याल करे, उनके हुकूक का ख्याल नहीं करता। तो यानी जो अपनी जिम्मेदारियों से पसो पुष्ट करना, यानी उनसे बचना, दूर भागना, ये होगा ओमिशन अल जरीमत उस सलबिया। और किसी मनाशुदा फेल को अंजाम दे देना, ये होता है अल जरीमत उल इजाबिया। और इसके बाद हम एक बुक में तो उस अंदाज से इसको जिक्र नहीं किया गया, यानी किसी भी तकसीम के बाद हमारे पास अगला टॉपिक ये आ जाता है कि इसका फायदा क्या है, यानी मा हुआ अल असरुल फिक्ही लिहाज तकसीम, कि इस तकसीम का लीगल इम्पैक्ट क्या है, असर फिक्ही क्या है। तो ये बड़े समझने की चीज है कि देखें, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मा नही तो कुम अन्हु फंतहु, कि जिस चीज से भी मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाओ। उसके साथ दूसरी बात है वमा अमर तो कुम बिही, और जिस चीज का मैं आपको हुक्म दूं तो फतू बिही मस्ततातुम, तो उसमें उतना आप काम कर लो जितने की इस्तेतात रखते हो। अब यहाँ पे जो इस्तेतात की बात है ना,
یہاں پہ یہ ہے اس کا اثر فقہی، اور اس کی بنیاد پہ یعنی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اس تقسیم کا۔ اور ویسے تو یہ اب شریعت سے لی گئی ہے، لیکن دنیا ساری بھی اس قانون کو، یعنی اس سے جو قانون کا یہ پہلو ہے اس کو مانتی ہے، بلکہ ماننے پہ مجبور کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب کوئی بھی جرم ہے نا جی، تو ہم نے اب اس کی تقسیم پڑھ لی کہ جریمہ ایجابیہ اور جریمہ سلبیہ۔ لہذا اگر ہم دیکھیں تو ایکشن کے لیے ہمیں کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی، کیپابلٹی کی، صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ انسانی جان کو قتل نہیں کرنا، تو اب اس میں کوئی استطاعت ہونا شرط نہیں ہے کہ کل کو کوئی بندہ کہ جی میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی اس لیے میں نے تو گولی چلا دی، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جن کاموں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کو کرنا ہے، تو اس میں سے اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، مثلا نماز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، اب اس میں تو بچنے کا تو کہیں پہ ذکر نہیں ہے نا، یا کسی کام سے رکنے کا۔ اب نماز پڑھنے میں استطاعت کی شرط ہوگی، کوئی بندہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اسی طرح اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کوئی بندہ گواہی نہیں دینا چاہتا، تو وہ معذور ہو، وہ کل کو اس کا یہ عذر ہو سکتا ہے جی کہ میں معذور تھا، تو میں تو کورٹ میں پہنچ نہیں سکتا تھا، مجھے کسی نے لانے لے جانے کا بندوبست نہیں کیا تو اس لیے میں نے گواہی نہیں دی۔ یعنی اومیشن میں تو استطاعت کی شرط ہوتی ہے، کیپابلٹی اس کو دیکھا جائے گا، لیکن ایکشن میں اس طرح کا کوئی اس کی بات نہیں چلے گی۔ اگر وہ نہیں، اس کا مطلب ایکشن میں کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی کام کرنا نہیں، صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا باؤنڈ کرنا ہے کہ اس دائرہ کار میں آپ نے نہیں جانا، یعنی زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ تو لہٰذا یہ ہے اس کا اثر فقہی کہ ایکشن میں استطاعت اور کیپابلٹی کی شرط نہیں ہے، لیکن اومیشن میں یہ اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جو بندہ جس چیز کا حکم اس کو دے رہا ہے قانون، آیا وہ اس کام کے کرنے پہ قادر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہے، یہاں پہ آپ کو سکرین پہ یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ الجریمت الایجابیہ تقع بطریق السلب۔ یعنی آج سے پہلے ظاہر ہے جو فقہاء ہیں اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے، وہ تو ہمیشہ سے مطلب یہ کہتے آ رہے ہیں، لیکن جو 19ویں صدی ہے اس سے پہلے عمومی طور پہ یہ والا جو پہلو ہے اس کو نہیں اختیار کیا گیا تھا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ عام طور پہ جتنے بھی جرائم ہیں نا، وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ایکشن کی کیٹیگری میں۔ مثلا قتل نہیں کرنا تھا، قتل کر دیا، یہ ایکشن ہو گیا۔ تو آیا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا کوئی جرم سلب کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی اومیشن میں بھی اتنا بڑا کرائم کمٹ آپ نے جو اب دیکھیں مثالیں دیکھی ہیں نا، اب نماز نہ پڑھنا، اب نماز نہ پڑھنا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن عام طور پہ دنیا میں اسی طرح گواہی نہ دینا کوئی قتل کے لیول کا جرم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایجاب کے طرح ہی سلب کے طور پہ بھی جرائم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو اس میں اس کی دو تین مثالیں ہیں جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم یہ مثال دیکھ لیتے ہیں جو آخر والی ہے، اس سے زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ولعم التی تمنع ولدها الرضا قاصدتا قتلہ تعتبر قاتلتا عمدا۔ دیکھیں آج کل تو نہیں شاید ایسا، لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عام طور پہ والدہ جو ہے وہ اگر دودھ نہیں پلا رہی اپنے بچے کو، تو وہ کسی کو ہائر کر کے، کسی دایا وغیرہ کو، وہ اس کو دودھ پلا دیتی تھی، اس خاتون کو مرضعہ کہتے تھے ہم۔ تو اس کی اب ذمہ داری ہوتی تھی کہ بچے کا خیال کرنا، ظاہر ہے بچہ اپنے اب وہ بول تو نہیں سکتا کہ مجھے کھانا دے دو، پانی دے دو، تو اس کی صورت یہ تھی کہ اب اس کی پوری ذمہ داری ہوتی تھی جو رضاعت والی خاتون ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ اب اگر جان بوجھ کے اس کا ارادہ ہے قتل کا اور وہ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، تو ظاہر ہے جب بچے کو فیڈ نہیں کروائے گی بچہ تو فوت ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ سلب کا طریقہ ہے نا، اومیشن ہے، اس کی ذمہ داری تھی بچے کو دودھ پلانا، لیکن اس نے دودھ نہیں پلایا اور اس میں اس کی ارادہ بھی شامل تھا، تو کہتے ہیں یہ قتل عمد شمار ہوگا۔ لہذا ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ جیسے ایکشن کی بنیاد پہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اسی طرح اومیشن کی بنیاد پہ بھی اب یہ دیکھیں قتل عمد ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح
ایک اور مثال ہے یہاں پہ، جو پہلی مثال انہوں نے دی ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کو اللیگلی ڈیٹین کر لیا ہے، یعنی حبس بیجا میں کسی نے رکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم حبس کی بات کریں، کسی بندے کو ڈیٹین کرنا، یہ ہے کہ قانون نے کہا تھا کہ ڈیٹین نہیں کرو، لیکن اس کو ہم نے ڈیٹین کیا، تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، یہ ایکشن ہے۔ اور اس نے ایک تو یہ کام کیا کہ اس کو حبس بیجا میں رکھا، ایکشن کا ارتکاب ہوا یہاں پہ۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ کیا کہ اب ظاہر ہے وہ جانتا ہے کہ اب اس کو میں نے بند کیا ہوا ہے، یہ اپنے کھانے پینے کا، یا اگر سردیاں ہیں تو سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، تو عرف کے لحاظ سے قانوناً اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کے کھانے پینے کا، سردی سے بچنے کا انتظام کرے، تو اب اس نے یہ نہیں کیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حبس میں رکھنا یہ ایکشن ہے، اور اس کو کھانا پینا، سردی سے بچانا، یہ جو اس نے کام نہیں کیا، یہ اومیشن ہے۔ اب اس میں فقہا دو طرف چلے گئے، ایک تو جمہور حضرات کی رائے ہے، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل، اور اسی کے ساتھ ساتھ حنفیہ میں سے امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد، یہ جو سارے علماء ہیں، یعنی حنفیہ کے بھی جو ایک میجورٹی طبقہ ہے، وہ سارے اس میں دیکھتے ہیں سلب کے پہلو کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پانی دے، کھانا دے، اب اس کی اس وجہ سے موت ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا عمدن۔ یہاں پہ بھی اب ہماری مثال اتنی سی ہے، یعنی جو ہم جس چیز کو پڑھے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلب کے طریقے پہ بھی بعض اوقات قتل جیسے جرائم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی اس میں دوسری رائے، قانون کو دیکھنے کا یا کسی رائے کو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اب اس نے اس کو اصل کام تو اس نے یہ کیا نا کہ اس کو ڈیٹین کیا، اب ڈیٹین کرنا ایکشن ہے، تو لہٰذا ایکشن اس صورت میں ڈیٹینشن سے تو کسی کی موت واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے ثبوت کے لیے ہمیں بہت واضح دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ گویا کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ایکشن کا یہ اعتبار کریں گے، اور ایکشن ایسا ہے جس سے موت نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے قصاص تو نہ لیا جائے، لیکن ظاہر ہے دیت وغیرہ تو ہوگی۔ لیکن حنفیہ کے ہی دوسرے علماء اور باقی سارے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اومیشن کی بنیاد پہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو کھانا دے، پانی دے، سردی سے بچانے کا انتظام کرے، اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو لہٰذا اب اس بنیاد پہ اس کو قتل عمد اس نے کیا، اور اس کو اس کی سزا ہوگی۔ یہ تو ہمارے پاس اس کی دو مثالیں آ گئی کہ اومیشن کی بنیاد پہ بھی قتل، یعنی قتل عمد، اور پھر اس کے مد مقابل قصاص، اتنے اتنے بڑے جرائم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ ایک مطلب ٹاپک ہے کہ متی یعتبر الممتنع مسئولا، کہ ایک بندہ ہے ممتنع ہے، یعنی جو اس کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کر رہا، تو وہ کب اس پہ اس سے، یعنی قانوناً وہ کب لائبل ہوگا اس کا۔ اب دیکھیں، اب کسی کو، اب اس میں ظاہر ہے اختلاف ہو جانا فقہا کا اور اسی طرح کورٹس کا، یہ ایک بڑی ریشنل سی چیز ہے کہ ایک بندہ تھا، آپ کسی نہر کے کنارے کھڑے تھے، اور اس نے آپ کے سامنے ایک بندہ وہاں پہ گر گیا، اور آپ اس کو بچا سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں بچایا، تو کیا اب آپ قانوناً لائبل ہوگے یا نہیں ہوگے؟ تو اس میں فقہا دونوں جانب گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اگر آپ کی استطاعت تھی کہ اس کو بچائے، یعنی آپ کو تیراکی وغیرہ آتی تھی، یہ نہیں کہ آپ اس کو بچانے کے لیے گئے تو خود ہی وہاں پہ ڈوب جائیں، تو یعنی یہ ہے کہ اس میں بیسک جو شرط ہوگی وہ استطاعت کی ہوگی، کہ اگر آپ واقعتاً اس کو بچا سکتے تھے تو پھر ایک انسانی جان کا معاملہ ہے، آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ اسی طرح پرانے زمانے میں یہ واقعات اکثر آ جاتے تھے کہ صحرا میں لوگ جا رہے ہیں، تو اب ایک کے پاس پانی ہے، دوسرے کو وہ پانی نہ دے، تو اس میں بھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے اتنا پانی ہے کہ وہ کہتا ہے یار کہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو میں خود مر جاؤں گا، تو پھر اس کی بات۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹو میں ہیومینٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا خاص طور پہ جو ایک اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ جس میں ایک ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو، تو اس میں پھر اس کے تھوڑے سے مسائل ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ اگر کسی انسان کی اس میں کسی جان کو بچانے کی ایک کیپابلٹی تھی، صلاحیت تھی، اور پھر اس نے ایسا کیا، تو پھر اسے یعنی لائبل ہونا چاہیے۔ فقہا دونوں جانب گئے ہیں اس مسئلے میں، اور باقی وہی کہ جو خلاصہ ہے
کہ اصل اس میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ وہ ایکشن اور اومیشن کا فرق، اور اس کی بنیاد پہ جو فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ وہ اومیشن کی بنیاد پہ بھی بڑے بڑے جرائم کمٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ پھر لائبلٹی بھی آتی ہے۔ اور دوسرا ایک چیز اثر فقہی ہے اس میں، کہ اس میں ایکشن کے لیے تو استطاعت کی شرط نہیں ہے، لیکن اومیشن میں کیپابلٹی کا لحاظ بھی رکھا جائے گا کہ بندہ واقعی اس کام کے کرنے پہ قادر بھی تھا یا نہیں۔ تو یہ ہے اس تقسیم کا خلاصہ۔